बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 21 फरवरी दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। बस आज इमरान खान को ना जेल में 931 दिन हो गए। इन 931 दिनों में आपने कभी भी इमरान खान के ज़रिए या इमरान खान का कोई पैगाम ऐसा नहीं सुना होगा कि मैं डील करने के लिए तैयार हूँ, और ना ही इमरान खान डील मटीरियल है। इस इनकार ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपनी बार बार जो हिकमत अमली थी वो तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। आपने बहनों को जेलों में डाला, उनके ऊपर मुकदमात बनाए, उनके ख़ानदान के अफराद को, बच्चों तक को जेलों में डाल दिया, लेकिन ये भी काम नहीं कर सकी चीज़, और इमरान खान के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ। आपने इमरान खान के ऊपर 1, 2, 3 मुकदमात नहीं बल्कि पूरे 300 मुकदमात बनाए। ये भी आपके साथ जो मशवरा देने वाले थे, जो आपको कहते रहे कि ऐसा करें तो शायद हो जाएगा, ये भी आपकी हिकमत अमली किसी तरह कामयाब होती हुई नज़र नहीं आई। फिर आपने क्या किया? आपने इमरान खान की आवाज़ को बंद कर दिया। आपने इमरान खान को जो जेल में सहूलियात थी वो भी उससे आहिस्ता आहिस्ता छीन ली, और फिर आपने इतना जुल्म किया कि आपने उसकी एक आंख भी ज़ाया कर दी। जब इमरान खान या फिर कोई भी इस पोजीशन में हो ना, तो उसके ऊपर इतना जुल्म हो रहा हो तो आखिरकार कहता है कि यार आओ बैठ कर डील करते हैं और मेरी जान छोड़ो, तुम जानो तहरीक जाने। लेकिन इन 931 दिनों ने ना सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवा दिया, बल्कि उन लोगों को भी बावर करवा दिया जो बार बार इमरान खान की डील की बात करते हैं। अब हो क्या रहा है, जब भी कोई डील लेकर खान साहब के पास जाता है तो इमरान खान का यही कहना होता है कि ये मुझे कहते हैं कि खामोश हो जाओ। भाई मैं तो खामोश नहीं हूँगा, मेरा तुम लोगों ने मैंडेट चोरी किया, यानी मेरे घर में तुमने डाका डाला, मेरा सब कुछ चोरी करके ले गए, तुमने मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा, तुमने मेरे ख़ानदान के अफराद को नहीं छोड़ा, तुमने मेरी कौम को नहीं छोड़ा, तो तुम मुझसे कहते हो कि मैं खामोश हो जाऊं और जो कुछ हुआ इसे मैं तकदीर का किया धरा समझकर खामोश हो जाऊं। ऐसा नहीं होगा। हम अपने फैसले खुद करेंगे और 931 दिनों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को यही बार बार पैगाम मिल रहा है। आज अलीमा खान की एक गुफ्तगू बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उनका एक जुमला, उन्होंने कहा कि खान साहब ये कहते हैं कि भाई आज़ाद तो मैं हूं, अगर कोई कैद है वो तो तुम हो। अगर तुम समझते हो कि मुझे ये 931 दिन जेल में रखकर कैद करके अपने कलेजे को ठंड डाल के बैठे हुए, तो ऐसा नहीं है। आज़ाद मैं हूं और तुम सब गुलाम हो, तुम सब कैदी हो। भाई जो आप सब फिर रहे हैं, कोई मईशत को ठीक नहीं कर सका तो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है, कोई जहाज़ खरीद रहा है और कोई मुल्की दौरे बार बार करके हमें नए रिकॉर्ड बनाता हुआ नज़र आ रहा है। गुर्बत का एक रिकॉर्ड बन रहा है और एक इनकी दूसरी तरफ इनके दौरों के रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे, ये जो पूरा इन्होंने एक बड़ा अलायंस बनाया हुआ है, ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। इसीलिए ये सब कैद हैं और इमरान खान आज़ाद है। अलीमा खान ने ये भी कहा कि अब आपने खुद अपने लिए खड़े होना है। इमरान खान 2.5 बरस से तन्हा कैद में है। खान साहब ने अपने हिस्से का काम कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तमाम इख्तलाफात को साइड पे रख के इमरान खान की रिहाई की बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम धड़ों को इकट्ठे होकर एक धड़ा बनाकर कोशिश करनी होगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप इमरान खान की रिहाई को भूल जाएं। वो वहाँ पर जेल में आज़ाद है और आपकी ये जो कैद है इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। वैसे तारीफ़ हो जो दुश्मन भी करे। आज राना सनाउल्लाह ने और कमर जमान कायरा साहब ने 2 बातें, और उनकी स्टेटमेंट इस बात की दलील है कि भाई हम तो बार बार डील की ऑफर्स करते हैं, जैसे हमारे कायदीन को ऑफर्स हुई, और इमरान खान इससे बार बार इनकार कर देता है। कमर जमान कायरा साहब ही कहते हैं, एक सोशल मीडिया पे उनका एक बयान, और वो किसी गालबन पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी कि सच्ची बात यह कि इमरान खान ने बहुत जुर्रत से जेल काटी है। हुकूमत का ख्याल था कि वो 2 हफ्ते जेल नहीं काट सकेंगे, मगर वो 2 साल से जेल काट रहे हैं और अपनी जगह से वो हिले नहीं, और उनके रवैये में एक सख्ती है जो कि जुर्रत की अलामत है। तो जाकर बताओ ना अपने सियासी रहनुमा को और कायद को कि जनाब जरदारी साहब आप क्यों झूठ बोलते हैं। आपकी सहूलियात और इमरान खान की सहूलियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको वो सहूलियात भी मुयसर थी जिनका हम इस प्लेटफॉर्म पे जिक्र नहीं कर सकते। आपने जेलों के आसपास जितनी कोठियां थी वो किराए पे ले रखी थी। आपको दुनिया जहान की नेमतें उन घरों में मिलती थी, लेकिन इमरान खान को ये तमाम सहूलियात मुयसर नहीं थी। जिस जेल की आप बात कर रहे हैं, ये आप अपने करतूतों की वजह से इन जेलों में पहुंचे।
عمران خان نے اس قوم کو ایک راستہ دکھایا اور وہ ان 931 دنوں میں پیچھے نہیں ہٹا. جا کر بات کریں. رانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر کروائی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. دیکھیں یہ ایک طرح سے نا ایک کنفیشن ہے, اور کنفیشن کیا ہے کہ نواز شریف ڈیل میٹیریل تھا, آصف علی زرداری نے تو ڈیل کا ورڈ ہی ایجاد کیا, اور مسٹر 10% اور دیگر جو اس کو ٹائٹل ملے یہ اس نے اپنی محنت سے حاصل کیے, اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور زرداری صاحب بہت ہی محنتی ہیں اور بہت ہی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ اتنی بدنامی اور اتنا یہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں 12-13 برس کی جو انہوں نے قید کاٹی, جو الزامات ہیں بڑی محنت سے انہوں نے حاصل کیے. آپ یہ مانیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ڈیل مٹیریل ہیں اور انہوں نے بار بار ڈیل کی, پاکستان میں ان کی حکومت گرا دی جاتی ہے, ڈیل, پاکستان سے باہر جانا ہے, ڈیل, پاکستان میں دوبارہ واپس آنے کا دل کیا کہ آؤ چل کر دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ کھیلیں, پاکستان کے مستقبل کو مزید تاریک کریں اور اپنا جو بورن رائٹ ہے, جو مریم کہتی ہے کہ ہم حکمران خاندان ہیں, چلو اس کو بھی ذرا انجوائے کریں, ڈیل. پھر آپ پاکستان آ گئے, پھر آپ کے کیسز پاناما میں انٹرنیشنل سکینڈل سامنے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے معاملے پہ نکال دیا گیا. وہ جج بھی قصوروار تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا, کیونکہ یہ بیٹے سے تنخواہ لینے کا معاملہ نہیں تھا, یہ قوم کا پیسہ, اس کی منی ٹریل کا معاملہ تھا, جو اس فیصلے میں آپ نے لکھا ہی نہیں. پھر دوبارہ ڈیل ہوتی ہے, نواز شریف صاحب کے پلے ٹیسٹ گرتے ہیں, پھر ڈیل ہوتی ہے, پھر نواز شریف صاحب نے باہر جانا ہے, پھر ڈیل ہوتی ہے, پھر لندن میں بیٹھے بیٹھے کافیاں پی پی کے وہ تنگ آ چکے تھے, جمعے والے دن آلو گوشت اور باقی جو دعوتیں ہوتی تھی وہ کھا کھا کر تنگ آ چکے تھے. دنیا کے کسی میڈیا نے ان کو منہ نہیں لگایا, اور ان کی اپنی قابلیت, یہ بھی ان کا یقیناً ان کی اپنی محنت ہے کہ انہیں پوری دنیا کا کوئی میڈیا منہ نہیں لگاتا. یہاں پہ 5 سال گزارتے ہیں اور پھر خیال آتا ہے کہ چلو پاکستان چلتے ہیں, شکار گاہ تیار ہے, پھر ڈیل. تو سر آپ کی تو پوری زندگی ڈیل پر, ڈیل کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے, تو کیوں عمران خان کے 931 دنوں کو دیکھتے نہیں ہو؟ ظالمو, عمران خان نے ان 931 دنوں میں تمہیں بتا دیا. اب عمران خان جس مقام پر زندگی کی جس سٹیج پہ موجود ہے نا, انہوں نے سر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یا تو زندگی یا پھر موت, آزادی, اس کے درمیان والا کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں آپ عمر کے ایک حصے میں پہنچتے ہیں نا, میں بھی پچھلے 4-5 سالوں سے جب سے خان صاحب کی حکومت گئی, اور پھر میں سوچتا یہ تھا کہ عمران خان کیوں میدان میں آ کر اور لڑتے کیوں نہیں ہیں, اور کیوں عمران خان ان لوگوں سے کوئی راستہ نکال کر اپنی جان بچائیں. لیکن اب یہ احساس ہوتا ہے کہ جب آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے 10 سال, 15 سال, 20 سال, کتنے اور زندگی ہماری کتنی بچی ہے. تو ہم اپنی زندگی کو سب کچھ تو دیکھ لیا, دنیا کی تمام نعمتیں ہم نے دیکھ لی, تمام جو آسائشیں تھیں وہ میرے پاس تھی, نام تھا, پیسہ تھا, سب کچھ ہے. تو اب کچھ ایسا کام ہم کر کے جائیں جو ان 931 دنوں میں آپ کو عمران خان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی حکومت اور ان تمام لوگوں کو یہ کھلا چیلنج ہے, کھلا پیغام ہے کہ جو کچھ عمران خان اس قوم کے لیے کر رہا ہے, یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, ان کی 7 نسلیں بھی اکٹھی ہو جائیں, وہ نہیں کر سکیں گی. اگر اس ملک کے اندر قائد اعظم کے بعد کوئی لیڈر آیا تو یقیناً وہ عمران خان ہے. آج کچھ کالم لکھے ہیں جی, ایک تو جو سہیل وڑائی صاحب ہے, اور حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کیونکہ یہ پیغامات اسی طرح کالمز کے ذریعے دیے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی لڑائی, سنیے گا, آپ کی اس اقتدار کی لڑائی کو عمران خان نے ڈیفائی کر دیا ہے, آپ کو ناکام کر دیا ہے. جن کے ذریعے یہ پیغام آیا اور جن کا یہ پیغام تھا, اقتدار کی لڑائی اندرون ملک لڑنا پڑتی ہے, بیرون ملک نہیں. جدوجہد سڑکوں پر جیت پاتی ہے, بورڈ کے ذریعے نہیں. حقائق کا ادراک کسی طرف بھی نہیں. لڑائی جھگڑے ہار جیت کے بعد بھی مذاکرات و مصالحت ہی ہونی ہے, تو جلد کر لیں, ملک کا اسی میں بھلا ہے. لیکن وڑائی صاحب, جن لوگوں کی آپ نمائندگی کرتے ہیں اور جس قبیلے کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیتے اور رکاب مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہے اور معقولیت کی دیوار پھلانگ کر ٹریک سے باہر نکل چکے ہیں. گھوڑوں کی ریس ٹریک کے اندر ہوتی ہے, باہر نہیں. اچھا ردیف کافی آپ نے ملایا, لیکن یہ جو تال اور ردیف اور قافیہ جو آپ ایک ردھم الفاظ کا بنا رہے, عمران خان کے ہاں اس ردھم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ 931 دن اور 9031 دن بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, اور وہ آپ کے اس فلسفے اور آپ کی اس سوچ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آپ کو مبارک, آپ کی ساری سوچ. عمران خان ایک تھا, ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. اس ملک کو اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ہے. میں نے کبھی اس طرح کے الفاظ کسی بھی لیڈر کے لیے استعمال نہیں کیے, لیکن دوستو ان 931 دنوں کو آج جب میں نے انالائز کیا, اور علیمہ خان کی گفتگو اور باقی لوگوں کی, تو یہ احساس مجھے ہوا کہ عمران خان کبھی بھی اس نظام سے ڈیل نہیں کرے گا
بہن نے تو کہہ دیا نا کہ آپ میرے بھائی کو ہسپتال بھیجیں اور میں آپ کا نام نہیں لوں گی، لیکن عمران خان نے یہ بات بھی نہیں کہی. تو عمران خان سر ایک الگ مٹی کا بنا ہوا ہے. وہ جیل میں اپنی زندگی قربان کر دے گا مگر اس نظام سے ڈیل نہیں کرے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہی تکلیف ہوتی ہے جب آپ ان کی نجی محافل میں بیٹھیں. اس میں آپ کو نا پوری ذمہ داری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ خان صاحب خود باہر آ رہے اور نہ ہی ہماری زندگی آسان ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو یہ 300-350 لوگ جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایس، انہوں نے اس جماعت میں شمولیت اختیار کی کہ آسانی آ جائے گی، مقبولیت ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. کوئی ٹکٹ لے گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، کوئی وزارتوں کے مزے لے رہا ہے. تو وہ لوگ عمران خان کی اس قربانی کو پبلکلی تو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی نجی محافل میں بیٹھیں تو وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. جیسا کہ علیمہ خان نے کہا کہ یہ ہمیں عمران خان کو تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، جس دن انہوں نے کہا اس کا حال مروت جیسا ہوگا، باقی لوگوں جیسا ہوگا، تو اس لیے ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو ویورز، عمران خان 931 دنوں میں بالکل بھی نہیں بدلے اور پاکستان تحریک انصاف کی 250-300 لوگ جو ہیں وہ بدلنا چاہتے ہیں. وہ عمران خان کو بدلنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن عمران خان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو ویورز خبر یہ بھی دے دوں کہ سہیل افریدی صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں. اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس ہے. یہ وہی ہے جو مساجد والا جو بیان انہوں نے دیا تھا. عدالت نے عدم حاضری پر سہیل افریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. سہیل افریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. عدالت نے سہیل افریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا. ایک تسی جہاز دیو، اتنا مہنگا جہاز کہ وہ پورے آپ کے نیشنل کیریئر جو فلیٹ ہے اس کی قیمت اور اس کے برابر ہے، اور دوسرے کو آپ تحفے ایسے دیتے ہیں کہ اس کو گرفتار کو. دیکھیں، یہ محرومیاں نا آپ تقسیم کرتے ہیں، آپ ذمہ داری عمران خان پہ ڈالتے ہیں. نہیں، محرومیاں آپ نے تقسیم کی کہ ایک وزیر اعلیٰ کو رات سڑک پہ گزارنی پڑتی ہے اور کئی راتیں گزارتا ہے کہ اس کی لیڈر سے ملاقات کروا دیں، اور ایک وزیر اعلیٰ کو آپ جہاز دیتے ہیں، آپ اسے مان سامان دیتے ہیں، اس کے آپ فنکشنز میں جا کر مہمان خصوصی کے طور پر بیٹھتے ہیں. تو سر یہ تقسیم، یہ تفریق آپ نے پیدا کی ہے. پھر نفرت اگر کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے تو یہ آپ کی وجہ سے ہے، اس میں اداروں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ آپ کے انفرادی فیل ہے جو اس پاکستان تحریک انصاف یا ان سے پیار کرنے والوں کے سامنے ہے. پھر وہ آپ سے کیا کریں گے؟ نفرت ہی کریں گے نا، پیار تو نہیں کریں گے. ایک اور خبر، گنڈا پور نے سرنڈر کر دیا ہے. گنڈا پور صاحب کی آڈیو لیکس کیس کا یہ معاملہ تھا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر بن اللہ بلوچ نے سماعت کے دوران علی بین کے سرنڈر کے بعد اشتہاری کارروائی ختم اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی ہے. یہ آڈیو لیکس کا کیس ہے جس میں فرد جرم عائد کر دی ہے، جس پر علی بین گنڈا پور نے صحت جرم سے انکار کر دیا اور استغاثہ کے گواہان کو اب طلب کر لیا گیا ہے. آڈیو مواد تھا کیا؟ اس آڈیو میں گنڈا پور کو مبینہ طور پر ایک نامعلوم شخص سے گفتگو کرتے ہوئے سنا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی تعداد کے حوالے سے سوال کر رہا ہے اور لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ وہ مبینہ طور پر لوگوں اور چیزوں کو تیار رکھنے کی ہدایت دے رہے تھے. یہ آڈیو 2022 کے آزادی مارچ کے دوران سامنے آئی جب اس وقت کے وزیر داخلہ رانا سلام نے دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں افراتفری پھیلانے کے لیے ہتھیار لا رہی. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2022 اور 2026، یہ مارچ 2026 آنے والا ہے. ان 4 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف اگر اس وقت کھڑی رہتی اور باقاعدہ تحریک چلانے کے لیے ڈٹ کے میدان میں موجود رہتی تو آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے. لیکن آپ نے اس وقت کیا کیا؟ آپ کے سامنے. اور پھر الیکشن ہوئے، الیکشن کے دن ہی اگر آپ کھڑے ہو جاتے تو آج پاکستان میں حالات بدل جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. علی بن گنڈا پور کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں علیمہ خان کے بیان پہ انہوں نے ایک رد عمل دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندرونی اور بیرونی معاملات اتنے بہتر ہوئے تو آج عمران خان جیل میں نہ ہوتے. ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے اتنی پریشر والی مہم شروع کی ہوئی تھی کہ آج ہم رسائی اور پھر دوائی پر آ گئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی ریلی میری تھی. 5 دنوں میں 12 گھنٹے بھی نہیں سویا. کیمرے لگے ہوئے ہیں، کسی کو شک ہے تو نکال لیں کہ میں ٹک ٹاک بنا لوں اور تن خالی ہو. دیکھیں، یہ علی بن گنڈا پور جس اسٹیج پہ اوبیسلی یہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اور اس طرح کے بیانات دے کر یہ ریلیونٹ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا پڑے گا. دیکھیں، آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ معاملہ رہائی پھر رسائی اور پھر دوائی پر آ گئے، یہ اس کی وجہ بھی آپ ہی ہیں. آپ کو 3 دفعہ موقع ملا نا. اگر یہ سب سے بڑی ریلی تھی تو نتائج لینے میں کیوں آپ ناکام ہوئے؟ کیوں بھاگ گئے آپ وہاں سے؟ اور پھر کہاں رہے؟ کس سے معافی مانگتے رہے؟ یہ آپ کے بارے میں آپ کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے خبریں دی
کہ آپ کہاں تھے, کتنے گھنٹے کہاں غائب رہے, ایک دم سے نمودار ہوئے, کیوں ہوئے, پہاڑیوں پر چڑھتے ہوئے اور دریا جنگل کراس کرتے ہوئے آپ پہنچ جاتے ہیں. ایک بندے کو آپ نے کہا کہ یار مجھے ایک فون کروا دو, اور اس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا نا کہ یار یہ علی امین گنڈا پور جو ہے یہ بات کر رہا ہے, اس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ والٹ تھا, اس نے فون کروایا. یہی کہانی ہم نے سنی نا. تو دس از انفارچونیٹ فار پاکستان تحریک انصاف کہ جب ایسے لوگوں کے پاس سب چیزیں ہوں گی تو سر پھر حالات جو آج 931 دن کے بعد ہیں یہی ہوں گے. رہائی, دوائی اور پھر رسائی والا معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انہوں نے فائر وال لے کر آئے تھے, یہ 5 ارب کی فائر وال تھی. اب پتہ چل رہا ہے جی کہ یہ خراب ہو گئی ہے اور حکومت نے سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے لگائی گئی فائر وال بند کر دی ہے. تکنیکی مسائل سے فائر وال ٹیلی کام انفراسٹرکچر سے ہم آہنگ نہ ہو سکی. سرکاری حکام یہ بتاتے ہیں کہ فائر وال کے مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر مستقل بند کرنا پڑی. فائر وال کی وجہ سے انٹرنیٹ سست, لاکھوں فری لانسرز, ہزاروں کمپنیوں کی ڈیجیٹل سروس سے متاثر ہوئی. ماہرین نے آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے فائر وال بند کرنے کی سفارش کی تھی. فائر وال کی بندش پر وزارت آئی ٹی نے موقف دینے سے گریز کیا اور حکومت نے فلٹرنگ سسٹم اور اسے نصب کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 30 ارب سے زائد رقم جو ہے مختص کر رکھی تھی. تو جب آپ سچ دبائیں گے اور جو ٹیکنالوجی اب چائنیز سے لے کر آئے سر وہ کام نہیں کر رہی. دیکھیں آپ کو پورا اپنا انفراسٹرکچر ویسا بنانا پڑے گا. یہ ٹیکنالوجی بتایا جاتا ہے کہ کچھ اس میں حصے جو تھے اس پوری ٹیکنالوجی کے وہ کینیڈین بھی ہیں, پھر یو ای کی کمپنی تھی, پھر چائنیز, اور جو نیٹ ورک ہے اس کے اوپر بھی اس کا ایک اثر پڑا. لوگ فری لانسرز ہزاروں کی تعداد میں پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. دیکھیں فری لانسرز کے علاوہ ایک اور معاملہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر بجلی نہیں ہے. کل میں نے وہ کراچی کی ایگزامپل دی تھی تو کسی دوست نے لکھا کہ 18 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کراچی میں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحری اور افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج اس ملک کے اندر ایک ویڈیو جی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, اس میں ہوا کیا, انہوں نے ایک دسترخوان لگایا ہوا ہے اور وہ اس دسترخوان کے آس پاس وہ جو اگر آپ اس کی والز دیکھیں تو مریم کی تصویریں, یعنی ایک تصویر نہیں, آپ کو ہر دسترخوان پہ ایک مریم کی تصویر نظر آئے گی. پھر وہ ڈبوں پہ بھی مریم کی تصویر, اوپر بھی مریم کی تصویر, لیفٹ بھی مریم کی تصویر, رائٹ بھی مریم کی تصویر, وہ جو گیٹ ہے وہاں بھی مریم کی تصویر. اور کرنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنا ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, وہاں پہ اپنی تشہیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کام تو برطانیہ کا بادشاہ بھی نہیں کرتا. دنیا کا کوئی بادشاہ بھی ایسے کام نہیں کرتا ہوگا کہ جہاں پہ آپ نے ان کی تصویر والے جھنڈے پکڑ کے کھڑے ہونا ہے. لیکن مریم نے تو دسترخوانوں پہ بھی جو سموسے پکوڑے کے سٹالز ہیں وہاں پہ بھی اپنی تصویریں لگا دی ہیں. تو یہ نرگسیت اور کیا ہوتی ہے, نارسسزم اور کیا ہوتا ہے. آپ عمران خان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ نارسسٹ ہے, اپنے آپ کو بڑا پسند کرتا ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ نارسسٹ کیسا ہوتا ہے تو دیکھ لیں مریم کے اس لاہور میں اور جگہ جگہ جو سٹالز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ دسترخوانوں کے اوپر مریم کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی. تو انہوں نے نا پاکستان میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قوم کے ذہن میں, قوم کی آنکھوں کے آگے صرف آپ کی تصویر رہے, ذہنوں میں آپ کا عکس جو ہے وہ سرایت کر جائے اور قوم آپ کو بھول نہ سکے؟ قوم آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. آپ کو ان تصویروں کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کی کارکردگی صرف کافی ہے. جو کچھ آپ نے غریبوں کے ساتھ کیا, پنجاب میں سر غربت سب سے زیادہ ہے, نوکریاں نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن مریم کا دسترخوان اور اس پہ تصویر بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کی کاسٹ بھی اٹھا کر دیکھیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ سارے دسترخوانوں پہ نہیں ایسا کر رہے, انہوں نے تصویریں بنانی تھی کیونکہ ایک پوری پلٹون ان کے ساتھ چلتی ہے کیمرہ مینس کی, تو انہوں نے یہ سارا کام کیا اینڈ دین رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو ویورز, پاکستان کے اس تناظر میں اگر آپ قرضوں کو دیکھیں تو ایک انفارچونیٹ خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے ذمہ بیرونی قرضوں اور واجبات کا حجم 138 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے. ان قرضوں پر سود کی ادائیگی میں 84% تک اضافہ ہوا. 3 سال کے دوران صرف سود کا حجم 1 ارب 91 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 3 ارب 59 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا. رپورٹ کے مطابق 2022 کے مقابلے میں گزشتہ سال سود کی ادائیگی 1.67 ارب ڈالر بڑھ گئی. سود IMF, عالمی بینک اور ADB کمرشل بینکس کو ادا کیا. پاکستان بیرونی قرضوں پر 8% تک کی شرح سے سود ادا کر رہا ہے. تو یہ ہم ترقی کے راستے پر تو نہیں ہے. 128 کمپنیاں چلی گئی. شہباز شریف صاحب کے جو دورے ہیں وہ کم ہی نہیں ہو رہے. اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان دوروں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک اور دورے پر جا رہے ہیں اور شاید انہوں نے اپنے بھائی کا اور باقی لوگوں کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑنا ہے. ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے نا جی ہمیشہ کہ ہم دوروں پر جا رہے ہیں, ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. تو انویسٹمنٹ کہاں ہے؟
کہیں آپ کو انویسٹمنٹ نظر نہیں آئے گی. اب ہمیں انہوں نے چورن کیا بیچا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے 50 دورے کیے، سنتے جائیں، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آئیں گے. اور پھر جب سوال ہوا کہ سرمایہ کاری تو نہیں آ رہی، صرف پیغام آ جاتا ہے کہ جناب ہمارا قرضہ واپس کرے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے اپنے ریزروز کو بڑھایا. اگر آپ نے اپنے ریزروز کو بڑھایا تو پھر یو ای آپ سے کیوں پیسے مانگ رہا ہے، اور آپ نے یو ای کو کیوں انکار کیا، اور رول اوور کی کیوں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی عزت انہوں نے نا اس کو شکول میں ڈال کر دنیا کے سامنے سے پیش کرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری تعریف کر رہا ہے. اور پھر پاکستان کی جو بگڑتی گرتی اکانومی کی جو سب سے پرائم ایگزامپل ہے وہ شہباز شریف صاحب کے دورے ہیں. یہ ٹوٹل 50 سے زائد دورے ہو چکے ہیں، سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں. اور یہ کہتے ہیں جا کر کہ ہم انویسٹمنٹ لے کر، انویسٹمنٹ تو نہیں آئی. ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ برگر چین ایک آئے گی، اور پھر امریکہ کی بہت ساری کمپنیز انویسٹ کر رہی ہیں. پھر ایک بندے کا انہوں نے انٹرویو بھی کروایا. وہ کدھر ہے بندہ؟ جو فیصل واڈا صاحب بڑا اسے لے کر پھر رہے تھے، کہاں ہے وہ بندہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھیں اچھی خبریں آئیں گی؟ صرف ڈونلڈ ٹرمپ آپ کی نا تعریف کر رہا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جب آپ سے سوال ہو تو 128 کمپنیوں کا تو آپ کہتے ہیں اس پہ کوئی ویسے ایکسپلینیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی. یہ کہتے ہیں جی کہ ریزروز میں اضافہ ہوا. ریزرو میں اگر اضافہ ہوا تو یو ای کیا کر رہا ہے؟ کیوں انکار ہوا یو ای سے کہ رول بیک نہیں ہم کریں گے؟ ہم نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا. آپ کی تو ویسے کوئی عزت ہی نہیں. جب یہ لوگ جاتے ہوں گے نا یہ بڑے بڑے جہازوں کے اندر، تو جس سے آپ قرضہ مانگتے ہیں وہ بھی آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا کہ یار یہ اپنے ملک کے لیے قرضہ لینے کے لیے تو آ گئے، ان کے اپنے حالات دیکھیں. یہ اپنی قوم کے لیے قرضہ لینے کے لیے ہمارے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے حالات کیسے؟ اپنا جہاز ہے ان کا، کمرشل فلائٹ میں آتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار دے دو تھوڑے بہت پیسے، حالات ان کے برے ہیں. اس ملک کے اندر میں ایک وہ رپورٹ دیکھ رہا تھا ایک جیو کے اوپر، تو وہ دوست بتا رہے تھے شہزاد اقبال کے پروگرام میں کہ وزیر اعلیٰ کا اپنا جہاز ہے، پرائم منسٹر کا اپنا جہاز ہے، فیلڈ مارشل کا اپنا جہاز ہے، آرمی نیوی کے چیف کا اپنا جہاز ہے، ایئر فورس کے چیف کا اپنا جہاز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے اس کا اپنا جہاز ہے، مراد علی شاہ کا اپنا جہاز ہے، اپنے ہیلی کاپٹرز ہیں. تو پھر سر ہمیں تو بہت امیر ہونا چاہیے کیا؟ تو ویورز، کیا غریب ممالک اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اور کیوں آپ کو پنجاب کے اندر ایک مہنگا جہاز جو ہے وہ خریدنا پڑا؟ جب ان سے سوال کریں تو اسے جسٹیفائی تو نہیں کر پاتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نے بہت تیزی سے پہنچنا ہوتا ہے. تو جب تیزی سے آپ نے پہنچنا ہونا تو پھر آپ کو ایک تیز جہاز چاہیے. تو یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے. میں آپ کو نا آخر میں یہ خبر بھی دے دوں کہ یہ جو بورڈ پیس والا معاملہ ہے، اس پہ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے بات آخرکار کرنا شروع کر دی. میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اس پر بات کر رہا ہوں. اور یہ جو آپ کی اسٹیبلائزیشن فورس والا معاملہ ہے، یہ کچھ اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان کے اوپر سر ایک مسلسل دباؤ ہے کہ آپ اپنی اسٹیبلائزیشن فورس، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جسے اس نے نام دیا، اس میں اپنے فوجیوں کو بھیجیں. پاکستان اپنی فوج کو بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا، اس کا جواب تو حکومت دے سکتی ہے. لیکن یہ بات ضرور کہی جا رہی ہے کہ شاید ہم اپنے کچھ پولیس کے جو افسران ہیں ان کو بھیج دیں، تاکہ ہمارے اوپر جو بار بار ہمارے سے جو سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال لوگ کرنا بند کر دیں. یعنی امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اپنی فوج کو بھیجو، نہیں تو پیسے دو. تو کم از کم پولیس فورس کو بھیج کے ہم اس اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بن جائیں گے. حامد میر صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ سفارتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن فورس کے زیر اہتمام جو 12,000 پولیس افسران بھرتی کیے جائیں گے. امریکہ کی کوشش ہے کہ اگر پاکستان اپنی فوج نہیں بھیجتا تو کم از کم کچھ پولیس افسران بھیج دے تاکہ اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کی حاضری ہو جائے. دیکھیں، میں آپ کو نا آج یہ سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کی تعریف اور پاکستان کا تعریف کرنا یہ چل کیا رہا ہے. پاکستان سر ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹم بم کے پیچھے پڑا ہوا ہے ایران کے امریکہ. اور امریکہ کہتا ہے کہ انہوں نے اگر ایٹم بم بنا لیا تو اس کو استعمال بھی کریں گے. اب پاکستان کو وہ تعریفیں کر کے اور یہ ان کی تعریفیں کر کے نا ایک پیج پر آ گئے. امریکہ کو بھی لگتا ہے کہ اگر ایران کی مدد کے لیے پاکستان کھڑا ہو گیا تو خطے میں تو ہماری تو سچویشن بہت کمزور ہو جائے گی، اور پھر اگر پاکستان کھڑا ہوا تو باقی ممالک بھی، مسلم ممالک ایک پیج پہ کہیں نہ آ جائیں، لہٰذا ان کو تقسیم کر دو. تو انہوں نے ہماری تعریفیں شروع کی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کی ہوئی ہیں. اور ہمیں جب تھوڑا بہت قرضہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ IMF کو کہتے ہیں کہ دے دو. تو یہ آسان زبان میں یہ سر اس کی ایکسپلینیشن ہے جو ہم ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے اقتدار کو امریکہ کی سپورٹ سے کتنے عرصے کے لیے طول دیں گے؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال؟ سر چیزیں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ جو کسی بھی وقت اپنی زبان سے پھر سکتا ہے، پہلے وہ 60% ٹیرف لگاتا ہے، پھر 30 کر دیتا ہے، پھر 18 پر آ جاتا ہے، اور سب کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے کہ وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے.
اس نے چین کے بارے میں یہ کہا, اس نے پیوٹن کے بارے میں یہ کہا, اس نے مودی کو کیا کیا کچھ نہیں کہا. جہاز 4 سے شروع ہوئے, 5, 6, 7, 8, اب سنا ہے کہ وہ 12 پہ تعداد اس کی پہنچ چکی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ آج آپ کی تعریفیں کر رہا ہے اور کل کو اس نے آپ سے کچھ ایسا مانگ لیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہے نا یہ سوال. یہ جو تعریفوں والا معاملہ ہے نا, میرا خیال ہے کہ یہ رکنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب کی یہ آخری اننگ ہے, باقی لوگوں کی بھی آخری اننگز چل رہی ہے, اور ان کو لگتا ہی ہے کہ اگر ہم نے کسی اور کو موقع دیا تو ہماری یہ آخری اننگز پوری نہیں ہوگی, لہٰذا تعریفیں کرو, امن بورڈ کا حصہ بن جاؤ. لیکن دوستو, جو سب سے اہم سوال ہے کہ کیا میں امن کے لیے, جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ 2 اسٹیٹ تھیوری پہ ہم بلیو کرتے ہیں, تو پھر آپ اس بورڈ کا حصہ کیوں بنیں؟ کیونکہ یہ بورڈ میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں, جو ان کا مینڈیٹ ہے, یہ اسرائیل کی مرضی سے اور ان کا جو گریٹر پلان ہے اس کے مطابق اسے بنایا گیا. اور وہاں پلان کیا ہے کہ ہم نے فلسطین کو, فلسطینیوں کی سرزمین کسی صورت بننے نہیں دینا, اور تمام فلسطینیوں کو یہاں سے باہر نکال کر پھینک دینا ہے. تو اس تناظر میں یہ سب کام ہو رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم 2 ریاستی حل کی طرف ہیں اور ہمارا یہی موقف ہے. آپ جس دن اس بورڈ پیس کا حصہ بن گئے تو آپ نے ڈینائی کر دیا اپنے اس اصولی موقف کو. تو قوم کو ساری چورن مت بیچیں اور یہ بیچنا بند کریں کہ ہم 2 ریاستی حل کی طرف ہمیشہ سے زور دیتے رہے, اور آج ہی ہم زور دیتے ہیں. یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بس یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.